बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 25 मार्च है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 बिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। दोस्तों, जिस इमरान खान को इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है ना, वो आज भी दुनिया के अखबारात में हेडलाइन बना हुआ है। वो इमरान खान जिसे ये मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अखबारात अपनी हेडलाइंस में इमरान खान को जिंदा रखे हुए हैं। लोगों की जुबान पर इमरान खान का नाम है, लोग इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं। जहां भी आपको पाकिस्तानी मिलेगा, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से हो, आप इमरान खान से इख्तलाफ रखते हो, लेकिन आप इमरान खान के लिए ज़रूर लोगों को दुआ करते हुए देखेंगे। और पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें अब ये सोच रही हैं, इनके फॉलोअर्स ये सोच रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, इस हुकूमत फॉर्म 47 वाले और इस हुकूमत को लाने वालों ने बहुत जुल्म किया और शायद ये इमरान खान को मिटाना चाहते हैं। आज एक आर्टिकल है, इसका कल से बड़ा चर्चा था इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। गार्डियन ने इमरान खान की पर्सनैलिटी क्या है और ओवर द ईयर्स, यानी 50 साल तक एक शख्स दुनिया की हेडलाइंस में रहा और उम्र के इस हिस्से में भी वो दुनिया की हेडलाइन बना हुआ है, असल में ये इमरान खान है क्या? इमरान खान की सियासत, इमरान खान की शख्सियत, इमरान खान की क्रिकेट, इमरान खान का बतौर प्लेयर उसने दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस तरह सरबुलंद किया, इसे गार्डियन अखबार ने लिखा है। दोस्तों, इसके 15 से 20 निकात हैं, ये 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर आगे ईरान अमेरिका इसराइल जंग के हवाले से जो 15 निकात हैं वो भी आपको बताएंगे। और फिर आज का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, जब हमने पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखा। और ये ट्वीट क्या है, ये भी, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर बेटों का दी टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू और उसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर आज का दिन 34 साल पहले 25 मार्च 1992 को इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस हवाले से एक पोस्ट की जिसमें कहा गया कि 34 साल बाद 25 मार्च 2026 अंदरूनी और बैरूनी ताकतों से लड़ता उम्मत मुस्लिमा का लीडर अपनी कौम की हकीकी आज़ादी की खातिर डट कर खड़ा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से पोस्ट की जिसमें पूरी टीम की तस्वीर दिखाई गई, लेकिन जिस तस्वीर में इमरान खान ने वर्ल्ड कप उठाया हुआ था वो तस्वीर नहीं पोस्ट की गई। तो इससे ज़्यादा इमरान खान को आप किस तरह से मिटाने की कोशिश करेंगे? आप मिटाने की कोशिश कर लें, लेकिन इमरान खान फिर भी आपसे मिट नहीं रहा। और आप इमरान खान को मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं सकेंगे, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात मेरे रब की बहुत बड़ी है। आपके प्लान्स धरे के धरे रह जाएंगे। मौत बरहक है, ज़रूर आनी है, हर शख्स को आनी है, हर चीज़ को आनी है, लेकिन अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर आपने 3 दफ़ा ये प्लान बनाया। लेकिन इमरान खान आज भी इस सिस्टम से लड़ रहा है। बेशक वो जेल में है, लेकिन वो डट के खड़ा है। दोस्तों, गार्डियन ने जिस पहलू से पर्सपेक्टिव इमरान खान की शख्सियत का दुनिया के सामने रखा, गार्डियन लिखता है कि ये एक हकीकत है, नुक्ता नज़र नहीं, कोई जज्बाती तबसरा नहीं। हकीकत, पाकिस्तान में कोई भी शख्स, मर्द औरत, जिंदा मुर्दा, हकीकी या तस्वराती, इमरान खान जितना मशहूर नहीं। इमरान खान, उनकी शोहरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है, बल्कि क्रिकेट लेजेंड के तौर पर, फिर एक महबूब शख्सियत के तौर पर जैसे गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल बनाया, फिर एक गैर रवायती सियासतदान के तौर पर जो इस्लाहात के वादे के साथ इक़्तिदार में आए, और अब पाकिस्तान की बदनाम तरीन जेल की कोठरी के वाहिद कैदी के तौर पर वो इस कदर मशहूर हैं कि उनके बारे में 2 मरतबा मौत की अफवाहें फैल चुकी। हालिया दिनों में, नवंबर में, जब वो इतने अरसे तक मंजर आम से गायब रहे, तो बहुत से लोगों ने समझ लिया कि शायद वो वफ़ात पा चुके और इस मौत को जो है वो छुपाया जा रहा है। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ें, और मेरा ख्याल है कि आप तमाम दोस्तों को पढ़ना चाहिए, 5000 वर्ड्स हैं इस आर्टिकल के, और मैंने कोशिश की है कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। पहला सवाल कि क्या इमरान खान को मिटाया जा सकता है? वज़ीर-ए-आज़म को हटाना आसान है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत को ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है। अखबार ये लिखता है कि सियासत से बढ़कर एक फिनोमिना, क्रिकेट लेजेंड, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, फलाही रहनुमा और सियासी लीडर इमरान खान। रियासत की कोशिश, नाम, तस्वीर सब कुछ गायब कर दे, लेकिन आप इमरान खान को गायब नहीं कर सके। टीवी पर नाम लेने पर पाबंदी है, तस्वीरों पर पाबंदी है, वीडियोस नहीं चला सकते। नेतन्याहू की तस्वीर चल सकती है, बाकी दुश्मनाने इस्लाम की वीडियोस चल सकती है, लेकिन इमरान खान की वीडियो नहीं चल सकती। मीडिया कंट्रोल और सेंसरशिप के इस दौर से गुजर रहा है और इमरान खान की जगह बानी पीटीआई कहा जाए, ये लिखा और पढ़ा जाता है। 9 मई टर्निंग पॉइंट था। गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज हुआ, अवाम का गुस्सा फौज की तरफ आ गया। इसके बाद सख्त गिर क्रैकडाउन हुआ और यही वो लम्हा था जब नैरेटिव बदल गया।
اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان کے اس پہلو کو بھی اس آرٹیکل میں جگہ دی گئی. اصل لڑائی سیاسی نہیں طاقت کی ہے. فوج اور عمران خان کے درمیان ٹکراؤ، یہی تصادم ان کی گرفتاری کی بنیاد بنا. شخصیات کی جنگ ہے، یہ سسٹم کی جنگ نہیں ہے. سسٹم تو جو اوپر بیٹھا ہوگا وہ اپنی مرضی سے سسٹم کو ہانکے گا نا. یہ شخصیات کی جنگ ہے، یہ ذاتی پسند ناپسند کی جنگ ہے. یہ مسئلہ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ یہ افراد کی جنگ ہے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں. اگر آپ کو یاد ہو علیمہ خان بشرا بی بی کی جو گفتگو تھی اور پہلا جو ویڈیو پیغام بشرا بی بی کا آیا تھا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان باہر آ کر ان سے بدلہ لیں گے، وہ کبھی بھی بدلہ نہیں لیں گے، بلکہ سب کو معاف کر دیں گے. اور دوسری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون اس بنیاد کے اوپر سیاست کرتی رہی کہ چھڑنا نہیں ہے. یہ باہر آ گیا نا تو پھر ہم اندر جائیں گے. اور آج دیکھیں پاکستان میں تمام صحافی اسی طرف نا ایک بیانیہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر وہ باہر آ گیا تو پھر سب آپ لوگ اندر جائیں گے. اور صحافی جنہوں نے عمران خان کے نام کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی اور اسٹیبلشمنٹ کا یا یہ کہا جائے کہ فرد واحد کے بیانیے کو آگے بڑھایا، آج انہیں بھی خطرہ لگ گیا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو پھر ہمارا بھی احتساب ہوگا. عمران خان کی طاقت، نعرے تبدیلی، نیا پاکستان، عوام سے ڈائریکٹ کنیکٹ، پاورفل سپیچز. دیکھیں یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک بٹن آن کیا اور نیریٹو جو بننا شروع ہو جاتا ہے. خان صاحب کو جب قید ہوئی نا اور وہ جیل چلے گئے، گرفتار کر لیا گیا. اس میں بھی اس آرٹیکل میں بھی ذکر ہے کہ نیلی قمیض انہوں نے پہنی ہوئی تھی، شرٹ پولو کی، اور انہیں لاہور ایئرپورٹ کی طرف لے جایا گیا. اور یہ وہ آخری ان کی پبلک اپیرنس تھی جو دنیا نے دیکھی، اور بعد میں پچھلے 3 سالوں سے ان کی کوئی تصویر، کوئی آڈیو، کوئی پیغام جو ہے وہ باہر نہیں آ سکا. عمران خان جب جیل میں گئے تو میں نے آپ دوستوں کو نا ایک بات کہی تھی کہ تحریک انصاف کو اپنا وہی راستہ، اس راستے پہ چلنا ہے جو عمران خان نے ان کے لیے منتخب کیا. وہ کیا تھا کہ آپ عوام کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ عوام سے دور ہو جائیں گے نا تو آپ کا حال جو ہے پھر وہ علی من گنڈا پور جیسا ہوتا ہے، مریم جیسا ہوتا ہے. آپ کا حال کیسا ہوگا؟ آپ کا حال نواز شریف جیسا ہوگا. نواز شریف کو کہے نا اپنے حلقے میں جائے. لاسٹ ٹائم نواز شریف اپنے حلقے میں کب گیا تھا؟ یہ نہیں گیا. یہ ایون کہ اس حلقے میں تقریر کرنے کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ نہیں گیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے، ڈیل کر کے آئے، سب کچھ ان کو پلیٹ میں رکھ کر دے دیا جائے گا. جب آپ اپنے اس تعلق کو ختم کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا حال پیپلز پارٹی جیسا ہوتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو عوام سے دور کر لیں گے، آپ لوگوں کی بات نہیں سنیں گے، جہاں پر آپ کو بات کرنے کے لیے اپنے وزیروں کا سہارا لینا پڑے، آپ کو میڈیا کا سہارا لینا پڑے، آپ کو نیریٹو بلڈنگ کرنے کے لیے جھوٹے 2 نمبر قسم کے پروگرامز لانچ کر کے میڈیا پہ اس کی اشتہاری مہم چلانی پڑے، تو وہاں پہ سرکار پھر یہ تعلق جو ہے عوام کا نہ بن پاتا ہے اور نہ ہی آپ اس کے اوپر اپنی سیاست کو کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن عمران خان نے یہ نہیں کیا. میں آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، لوگوں کے ساتھ اس تعلق کو ختم نہیں ہونے دینا. دیکھیں آج وہی بنیاد بنا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ جو عوام کا تعلق ہے. اگر عمران خان یہ بھول جاتا، لوگوں سے نہ ملتا، لوگوں کے پاس جا کر نہ کھڑا ہوتا، عوام آدمی کی بات نہ کرتا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، عام آدمی کے دکھ کو نہ سمجھتا، تو شاید آج پاکستان میں 2024 کو جو ہم نے نتائج دیکھے وہ ہمیں نہ ملتے. آج جو نتائج ہیں، عوام جو عمران خان کے لیے دعا کرتی ہے یا اس کے ساتھ کھڑی ہے یا اس کے لیے انتظار کر رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیا. پھر یہی سپیچز، پرانے کلپس اور پھر ورچوئل ریلیز، یہ ڈیجیٹل ریزسٹنس ہے. ایک بہت بڑا کردار اس میں عمران خان کے حوالے سے ادا کیا. قیدی نمبر 804 جو ہے اس وقت ایک ریزسٹنس کی ایک بہت بڑی علامت بنا ہوا ہے. کیسے نکالیں گے آپ اس کا توڑ؟ ایک انسان، ایک لیجنڈ جس کا ذکر آج دنیا کے اخبارات کر رہے ہیں، کوئی حل آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کوئی تدبیر آپ کے پاس نہیں ہے. آپ جتنے مرضی جو تمغے دے کر صحافیوں کو آپ نے اپنے حق میں بولنے پہ لگائے ہوئے، ان کے پاس بھی اس چیز کا توڑ نہیں ہے. دنیا کے کسی محقق کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی ملک کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کا حل نہیں ملے گا. حل صرف یہ ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے اور رہا کر کے پاکستان کے مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب عمران خان عوامی لیڈر عوام کے درمیان ہوگا. باقی آپ جو مرضی کریں، فائنینشیل ٹائمز ایک پلٹون پوری آپ کے پاس ہے صحافیوں کی جو ٹویٹ پہ ٹویٹ کر رہی ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں. آج ایک کیپشن تھا کہ پاکستان کی بہترین ثالثی اور پاکستان لیڈنگ فرام دا فرنٹ. میں نے دیکھے بغیر ہی نام نہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انصار عباسی کا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر سے اس وقت برانڈ جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے، لیکن عمران خان جیسا برانڈ نہ آیا اور نہ ہی کوئی کسی فیکٹری میں تیار کر سکتا ہے. دوستو بیٹوں کا دی ٹائمز کو انٹرویو اور پھر ہم ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس کی طرف جائیں گے. عمران خان ذہنی اور روحانی طور پر اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے ایک آزمائش کے طور پر دیکھتے ہیں جسے اسے گزرنا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس طرح سے متاثر ہوں گے جیسے شاید 10 سال پہلے ہوتا.
وہ اب اس مقام پر ہیں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ اس طرح ہونا تھا تو پھر اسی طرح ہونا تھا، چاہے حالات کتنے ہی سخت اور ظالمانہ کیوں نہ ہوں اور ان کی جسمانی صحت کے لیے کتنے ہی نقصان دہ یہ تمام حالات کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان جیل میں موت قبول کر لیں گے لیکن کبھی کسی آگے سر نہیں جھکائیں گے، اور ان کی زندگی کسی بڑے مقصد کے لیے وقف ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے انہیں غربت سے نکالنے اور ملک کو بدعنوانی سے پاک کرنے کی کوشش میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسے حقیقی خوشی دے سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ وہی چیز ہے نا جو آج آپ ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں شہادت ہو تو ایسی، قیادت ہو تو ایسی، لوگ اپنے ملک کے لیے کس طرح مر مٹتے ہیں۔ آج آپ کو عمران خان میں یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ جو آیت اللہ خامنائی کا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی بار حوالہ دیا کہ پاکستان کیوں ان کی پسندیدہ ایک ایسی سرزمین تھی جس کا وہ حوالہ دے چکے ہیں، اور مصطفیٰ خامنائی نے یہ بات بتائی۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ عمران خان سے ملے ہوں گے اور انہوں نے اپنے ملک کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اسلاموفوبیا کی بات کی، تو آیت اللہ خامنائی کو یقیناً یہ احساس ہوا ہوگا کہ یار یہ ہمارے جیسا دکھتا تو نہیں ہے لیکن ہمارے جیسا بولتا ہے، ہمارے جیسا ہے۔ اور اسی لیے پاکستان اگر آیت اللہ خامنائی کا پسندیدہ ملک تھا تو حقیقت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا وہ 78 برسوں میں تو کسی نے یاد نہیں کروایا۔ بہت سارے لوگ آئے لیکن پہلی دفعہ اگر اسلام کا مقدمہ لڑا، حق اور باطل کی بات کی، مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، مسلم امہ کو ایک نئی طاقت بنانے کی بات کی، تو عمران خان تھے۔ آج آپ دیکھیں نا سعودی عرب کے جو حالات ہیں، آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ جو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوا، اور عمران خان نے جب ایک نیا اسلامی بلاک بنانے کی بات کی تو اس وقت سعودی عرب کا کیا کردار تھا، اور آج سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایران کے خلاف جنگ کو جاری رکھنا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ اور عمران خان کی ان تمام باتوں کو ایران نے بہت قریب سے آبزرو بھی کیا، اور خان صاحب کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ یقیناً یہ وہ چیزیں تھیں جو ایران کی قیادت اور جو آیت اللہ خامنائی ہیں وہ اسے آبزرو کر رہے تھے۔ تو اس لیے آج اگر مصطفیٰ خامنائی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کا پسندیدہ ملک ہے تو یقیناً اس میں ایک بہت بڑا ایڈنگ فیکٹر عمران خان ہے۔ پچھلے 36 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے اور انٹرنیشنل آرٹیکلز اور پاکستان میں پرو اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کی ٹائم لائن سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ مکمل طور پہ ختم ہو گئی اور معاملات مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے صحافی جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کی ٹائم لائن پر جا کر دیکھیں تو آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ اس جنگ کو ختم کروانے میں پاکستان کا کردار ہے، کیونکہ ہم نے ثالثی کا ایک رول جو تھا اسے خوب نبھایا، میزبانی کی ہے امریکہ ایران مذاکرات کے درمیان۔ لیکن جب آپ ایران میں ہونے والے حملوں کی خبروں کو پڑھتے ہیں، پاسداران انقلاب کے اعلانات کو سنتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاسداران انقلاب اور ایران کی موجودہ حکومت نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ ہم وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ اب یہ 15 نکاتی ایجنڈا میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن 15 نکاتی ایجنڈا آفیشیلی وائٹ ہاؤس کے کسی ترجمان نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور کچھ میڈیا رپورٹس موجود ہیں جن میں آپ کو اس کا تذکرہ نظر آئے گا۔ میں ون بے ون آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور امریکہ ایران کو کیا آفر کر رہا ہے، اور یہ فیس سیونگ کا ایک نیا طریقہ ہے جسے 15 نکاتی ایجنڈے کے اندر امریکہ نے ایران کے سامنے جو رکھ دیا۔ اب یہ اسرائیل کا چینل جی 12 اس کے مطابق اس منصوبے میں درج ذیل مطالبات شامل ہیں۔ نتنز، اصفہان اور فرود میں موجود جوہری تنصیبات کو غیر فعال کر کے مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، پہلے دن سے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک نہیں کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انرجی کی ضروریات ہے۔ اگر تمہارے جنگ کرنے والے جہاز اور دنیا میں جنگ مسلط کرنے والے بحری بیڑے اس ٹیکنالوجی پر چل سکتے ہیں تو ہم اپنی عوام کو اس کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنا دنیا کے ہر ملک کا حق ہے۔ آپ اپنی ایک سوورن لینڈ کے اوپر موجود ہے، آپ اسے ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال کر لیں یا اپنے لوگوں کے لیے اسے استعمال کریں، ان کی فلاح کے لیے استعمال کریں، ان کی ویلفیئر کے لیے استعمال کریں، یہ آپ کا ایک استحقاق ہے۔ لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے، لہٰذا ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ امریکہ کا دوستوں پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ جن تنصیبات کے اوپر تم نے حملے کیے، ہم نے اس سے پہلے تمہیں ایکسیس دے دیا کہ جا کر چیک کر لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ایران کے پاس کتنا یورینیم موجود ہے اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پوری جنگ جس بنیاد کے اوپر لڑی گئی اور ایران کے اوپر جو حملے کیے گئے وہ تھا یورینیم،
اور اسرائیل کو اس بات کا خطرہ تھا کہ جو ملک بیلسٹک میزائل بنا سکتا ہے اور جن میزائلوں کی رینج جو ہے وہ اسرائیل تل ابیب تک ہے، تو وہ ہمارے اوپر کسی بھی وقت ایٹم بم استعمال کرنے سے بھی درک نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے ایک ایسی جنگ کا آغاز کر دیا جس میں امریکہ کو آپ شامل کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس خطرے کے پیش نظر اب اس پورے مذاکراتی عمل میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا کہ امریکہ ایران کسی معاہدے پر پہنچ سکیں۔ دوستو، امریکہ کی ان ڈیمانڈز کے اوپر، خاص طور پر یورینیم افزودگی کا جو معاملہ ہے، ایران کبھی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کرنا یہ ایران کا استحقاق ہے اور آپ اسے منع نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، ایران کی سرزمین پر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کی شفاف، یہ جو ایجنسی ہے، کی شفاف نگرانی اور جائزہ ہوگا۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی تو ایکسیس ملا نا۔ اب آصر اکچی صاحب کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے بار بار کہا کہ یہ آپ کے لوگوں کی کیلکولیشن تھی کہ ہمارے پاس 450 کلو گرام یورینیم موجود ہے۔ یہ ہماری کیلکولیشن نہیں ہے، آپ کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، اور یہ گیس کی شکل میں زیر زمین اسے محفوظ کیا گیا۔ یہ آپ کے لوگوں نے بتایا کہ ایران کے پاس کتنا یورینیم موجود ہے، اور یہ آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر یہ 60% سے اوپر چلا گیا تو ایران ایٹم بم بنانے کے بہت ہی قریب ہوگا۔ لیکن ایران نے بار بار ان تمام دعووں کو مسترد کیا۔ آیت اللہ خامنائی کے فتوے کا ذکر بھی کیا گیا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے اور ہم کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائیں گے۔ ایران خطے میں مسلح پراکسیز کا استعمال ترک کرے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ایران سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا جب یہ مذاکرات کا دور عمان اور دیگر ممالک کے اندر ہوا، اور ویانا کے اندر جو لاسٹ ان کی بیٹھک ہونی تھی وہاں پر بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا کہ جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کی سپورٹ کو ختم کیا جائے۔ علاقائی گروپس کے ساتھ جو آپ تعاون اسلحے اور فنڈنگ کی بنیاد پر آپ نے جاری رکھا ہوا ہے اس کو ترک کریں، کیونکہ ایران کے حوالے سے سعودی عرب اور دیگر جو مڈل ایسٹ میں ممالک تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ خطے کے اندر جتنے بھی گروپس ہیں، جو پراکسیز ہیں، وہ ایران کے کہنے پر یا ایران کی سپورٹ سے ہمارے ممالک کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں، لہٰذا اس کو ترک کر دیا جائے۔ تو اس کے اندر امریکہ کا مفاد نہیں تھا، بلکہ ان ممالک کا مفاد تھا جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اب دوبارہ سے تیاری کر رہی ہیں، یا پھر اس حملے میں جو پہلے دن سے ایران کے اوپر کیا گیا امریکہ کی طرف سے اس حملے میں شامل ہے۔ دوستو، جو چوتھا نکتہ ہے کہ پہلے سے جمع شدہ جوہری صلاحیتوں کو ختم کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ماسکو سے ایک فون آیا، اور میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ تمام دوستوں سے اس کا ذکر کیا کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی معاہدے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اور یہ آپ کے لیے ایک سیف پیسیج ہے۔ 45 منٹس کی کال تھی، اور اس کال کے اندر جو سب سے اہم نکتہ تھا کہ ہم اس یورینیم کو کہیں اور منتقل کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کہیں تو ماسکو سے ہم لے کر چلے جائیں گے، لیکن ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ لیکن اس آفر کو بھی امریکہ کی طرف سے رد کر دیا گیا۔ دوستو، ایران اس بات کا عہد کرے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، آپ اس کو اب بھول جائیں۔ اگر سعودی عرب ایران کے اوپر مسلسل حملہ کرنے کے بارے میں آپ کو کنونس کر سکتا ہے اور بار بار کہے کہ جاؤ حملہ کرو، جو سپورٹ ہوگی ہم تمہیں دیں گے، اسلحہ چاہیے، پیسہ چاہیے، ڈالرز چاہیے، تیل چاہیے، سونا چاہیے، سب تمہیں سعودی عرب جو ہے مہیا کرے گا، تم نے صرف قیادت کو تبدیل کر دینا ہے۔ وہاں پہ ایک ایسی حکومت بناؤ جو عراق جیسی ہو، ایک پراکسی حکومت ہو جو تمہارے اشاروں پر چلے، اور وہ سعودی عرب اگر یہ ایران کے تناظر میں اس بات کا مطالبہ کرے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو پھر ہم بھی حاصل کریں گے۔ اگر ایران کے معاملے میں آپ ایٹم بم حاصل کرنے کا تقاضا امریکہ سے کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف آپ انویسٹمنٹ کرنے جائیں اور اس میں ایک مطالبہ یہ رکھ دیں کہ آنے والے کل میں ہم یورینیم انریچمنٹ کی آپ سے بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر یورینیم انریچمنٹ کا پلانٹ لگایا جائے، ٹیکنالوجی جو ہے ہمیں منتقل کی جائے، تو پھر یہ حق صرف سعودی عرب کا کیسے ہوگا؟ یہ ایران کا حق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کہیں گے جناب جوہری ہتھیار جو ہیں ان کو ترک کر دیا جائے اور جو کوشش ہے اس کو نہیں کیا جائے گا، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کیا امریکہ کا یہ بورن رائٹ ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اوپر مسلط ہو کر یا جنگ مسلط کر کے، جیسا پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ہم بموں کے ذریعے مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں، یہ کرنا جائز ہوگا؟ سعودی عرب اگر امریکہ سے ڈیفنس پیکٹ کے اندر یہ شرط رکھوا سکتا ہے کہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی منتقل کی جائے، تو کیا یہ رائٹ ایران کا نہیں ہے؟ بالکل رائٹ ہے۔ جو 6 پوائنٹ ہے کہ ایران کی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی نہیں کی جائے گی، اور تمام افزودہ یورینیم IAEA کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، کبھی بھی ایران نہیں مانے گا، اس پہ آپ کی اوور دا ایئرز بہت ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اور ایران کبھی بھی اس ڈیل کی طرف نہیں جائے گا کہ سارا یورینیم جو ان کے حوالے کر دے۔ ہاں، وہ ماسکو کے حوالے کر سکتا ہے، لیکن ان کے حوالے کبھی بھی نہیں کیا جائے گا۔ آبنا ہرمز کھلی رہے گی اور اسے ایک آزاد بحری زون قرار دیا جائے گا۔ دیکھیں، اب ایک نیا سسٹم ان پلیس ہونے والا ہے، اور یہ سسٹم کیا ہے کہ جو بھی جہاز یہاں سے گزرے گا اس سے ایک طرح سے پیسے
اس سیف پیسز سے گزرنے کے دینے پڑیں گے، اور وہ بھی ڈالرز کے اندر. اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی بیک تھرو نہیں ہوتا تو ایران ڈالر کے ساتھ جو دیگر کرنسیز ہے اس میں بھی ڈیل کرے گا، اور یہ چیز کبھی بھی امریکہ کو قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے وینیزویلا کے اندر اسی بنیاد کے اوپر جنگ کی. دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی وہ جنگ کا آغاز اسی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈالر کے علاوہ کسی کرنسی کے اندر اگر ڈیل ہونا شروع ہو گئی تو پھر امریکہ کو چودھری کون مانے گا. دوستو، ابنا ہارمز کا جو معاملہ ہے یہ وہ ڈیسائسو محاذ تھا جس نے دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایران کبھی بھی اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یہ ایک صرف آبی گزرگاہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کی اکنامک لائف لائن ہے. یورپ کے اندر سر ابھی ریسنٹلی جو خبر آئی اب سے کچھ ہی دیر پہلے، بتائی جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا بحران تیل کی شکل میں سر اٹھا رہا ہے، اور ان کے جو ٹینکرز ہیں، ان کے جو ذخیرے ہیں وہ خشک ہونے والے ہیں. اور یورپ اب سوچ رہا ہے، اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں تو وہ آپ کو پرو امریکنز نظر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونے چاہتے ہیں. اور اگر یہ معاملہ مزید آگے بڑھا تو پاکستان انقلاب نے کہہ دیا ہے کہ تیار ہو جاؤ، دنیا میں تیل کی قیمتیں اب ایک نیا رخ جو ہے وہ اختیار کریں گی اور تم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر دنیا میں تیل مہنگا ہو گیا تو اس کا اثر ہر اس ملک کے اوپر پڑے گا. بڑی بڑی معیشتیں جو ہے وہ ہل جائیں گی، ان کے کارخانے بند ہو جائیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جس نے امریکن منڈیز کا ایکسیس ٹیرف کی بنیاد پر رکھ دیا اور اسے بطور ہتھیار استعمال کیا، وہاں کی انڈسٹری مکمل کولیپس کر جائے گی. یہ تیل صرف گاڑیاں چلانے کے کام نہیں آتا، آپ کے کارخانے بند ہو جائیں گے، آپ کی معیشت کا پہیہ جو ہے وہ گھومے گا نہیں، اور جب وہ نہیں گھومے گا تو یقیناً آپ ضرور گھوم جائیں گے. دوستو، 8واں نقطہ، ایران کے میزائل پروگرام سے متعلق فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، تاہم ان کی تعداد اور حد مقرر کی جائے گی. انہیں صرف دفاعی مقاصد تک محدود رکھا جائے گا. اس سے پہلے ویانا میں جو سیٹنگ ہونے والی تھی، امریکہ نے یہ پروپوزل ایران کے سامنے رکھا تھا، اور مطالبہ ان کا یہ تھا، جو ڈائریکٹ کسی اور ملک کی ثالثی میں یہ پروپوزل رکھی گئی، کہ آپ اپنے بیلسٹک میزائل کا جو ایکسیس ہے وہ امریکہ کو دیں گے. یعنی تمام ہتھیار نہ صرف ڈالے جائیں گے بلکہ ان ہتھیاروں کا کنٹرول بھی امریکہ کے پاس ہوگا. دوستو، دنیا میں جتنی بھی امریکن ٹیکنالوجی دفاع کے معاملے میں استعمال ہوتی ہے نا، یہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ F-16 انہوں نے بنایا، آپ کو F-16 بیچ دیا، لیکن اس کا سارا کنٹرول، اس کی موومنٹس، اس کے پرزے، اس کی مینٹیننس ساری ہوگی امریکہ میں. اور اگر آپ کے امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں تو آپ کا $1 ملین پلین جو ہے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. اب امریکہ کیونکہ ٹیکنالوجی امریکن نہیں ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اور ریورس انجینئرنگ کر کے بہت سارے بیلسٹک میزائل بھی بنائے گئے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیلسٹک میزائل کا ایکسیس دیا جائے اور ہم کسی طرح ایران کا یہ دفاع جو ہے اسے کمزور کر سکیں. یہ ایک ریڈ لائن ہے. دوستو، ان تمام شرائط کو اور مطالبات کو ایران کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا. بشہر میں بجلی کی پیداوار کے لیے سویلین نیوکلیر منصوبے کی ترقی میں امریکہ مدد کرے گا. اگر آپ نہ بھی کریں تو چائنا اور روس جو ہے مدد کر سکتا ہے. اور جو قوم اپنے بیلسٹک میزائل بنا سکتی ہے تو کیا وہ اپنے ان پاور پلانٹس کو دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتی؟ بالکل کرے گی. ایران پر آئی تمام اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ ہے. اس سے پہلے ایران کی طرف سے یہ مطالبہ آیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ڈیل کریں اور ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اگر آپ یورینیم افزودگی کو روکوانا چاہتے ہیں تو ہم روکنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اسے صرف سول نیوکلیئر پرپس کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. لیکن اس پہ بھی امریکہ جو ہے نہیں مانا. لیکن آج ان تمام شرائط کو اس گریٹر پلان کا حصہ بنایا جا رہا ہے. مستقبل میں پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے خطرے کا خاتمہ اور فیوچر میں سینکشنز لگیں گے. دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ رپورٹس اور جن رپورٹس کے اوپر اس وقت پوری دنیا جو ریلائی کر رہی ہے، یہ کم و بیش وہی باتیں ہیں جو مذاکرات کے اس دور میں امریکہ نے ایران کے سامنے رکھی، جو آج دوبارہ سے بات ہو رہی ہے. ایران امریکہ پہ کبھی بھی اب ریلائی نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، اور ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ نے دھوکہ دیا ہے. ابھی آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ 5 دن کے لیے ہم جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں. کون سی جنگ بندی ہوئی ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے مختلف حصوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے پلانٹس جو پاور پلانٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اسے 2 دفعہ ٹارگٹ کیا گیا. تو کیا آپ اسرائیل کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیا آپ امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک دکھاوا ہے. امریکہ مذاکرات کی میز کے اوپر بیٹھ کر اپنے لیے ایک وارڈ ٹرافی تو اسے نہیں مل سکی، لیکن ایک ڈیل کنسولیشن پرائز کے طور پہ حاصل کرنا چاہتا ہے. شاید امریکہ کو یہ بھی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ پاسداران انقلاب کی گفتگو سنیں اور جہاں سے اعلانات یہ ہوں کہ ہم وقت کے یزیدوں کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکائیں گے، تو ایران کس طرح سے ان تمام باتوں کو تسلیم کرے گا؟ یہ کنسولیشن پرائز بھی شاید امریکہ کو کبھی نہیں ملے گا. اب ایران کا موقف کیا ہے کہ امریکی حملے فوری طور پر بند کیے جائیں. اس کے مقابلے میں جو ایران نے اپنا جو مطالبہ ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھا، تھرو پاکستان ہے یا کسی اور ملک کے
خیر یہ چیزیں کنفرم ہو جائیں گی آنے والے کچھ گھنٹوں میں اور کچھ ایک دو دنوں کے اندر. اور دوسری اس کے ساتھ جو چیز انہوں نے کہی ہے کہ جتنا بھی ہمارا نقصان ہوا آپ اس کا معاوضہ ادا کریں گے. یہ بھی یقیناً ان 3 مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے جب پہلی مرتبہ امریکہ کی طرف سے مذاکرات کی بات جو شروع ہوئی اور کچھ یورپین کنٹریز تھے اس میں، اس کے علاوہ ٹرکی، ایجپٹ، اب خیر پاکستان ہے، اور کچھ چائنا کی طرف سے بھی آپشنز رکھے گئے. اور اس میں یہ مطالبہ اٹھایا گیا تھا چائنا کے سامنے، رشیا کے سامنے، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن سے بات کی تھی کہ ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا اس کی ادائیگی ہوگی. خطے سے امریکی فوجی اڈے مکمل طور پہ ختم کیے جائیں گے. اگر یہ فوجی اڈے ختم نہیں کیے جاتے تو یہ ہر آنے والے 1 برس 2 برس کے بعد، یا ایک ٹینیور جو امریکہ میں رجیم چینج ہوتی ہے، آپ کو اسی طرح کے حملے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. شاید یہ بہتر ٹیکنالوجی، بہتر پلاننگ کے ساتھ دوبارہ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، تو اسی لیے فوجی اڈے ختم کرنا ضروری ہے. ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو برقرار رکھے گا، تمام اقتصادی پابندیاں ختم کی جائیں. اب ایران کا جو اس میں ایک اور جو رد عمل آیا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے براہ راست کوئی مذاکرات یا بات چیت نہیں ہو رہی. ایران کو امریکی سفارتکاری پر بھروسہ نہیں رہا. بات چیت کے دوران حملے کرنا سفارتکاری سے دھوکہ ہے. کیا کوئی مان سکتا ہے کہ امریکہ ثالثی یا مذاکرات چاہتا ہے؟ پاسداران انقلاب کا رد عمل بھی سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ترجمان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ ہمارے جیسا کوئی تم جیسے کسی کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، نہ اب اور نہ کبھی. اور یہی پیغام امام حسین علیہ السلام نے بھی یزید کے سامنے رکھا. پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پہلا اور آخری لفظ پہلے دن سے یہی رہا اور ہے اور رہے گا کہ جس اسٹریٹجک طاقت پر تمہیں بڑا غرور تھا اب ایک اسٹریٹجک شکست میں بدل چکی ہے. اپنی شکست کو معاہدے کا نام نہ دو. آج دنیا میں صرف 2 محاذ ہیں، حق اور باطل. ہم واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ جب تک ہمارا ارادہ نہ ہو کوئی بھی صورتحال اپنی سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی، اور فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. دوستو یہ جو پاسداران انقلاب ہے نا، وہ اس جنگ کو صرف ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ نہیں اب سمجھ رہے، اور نہ انہوں نے 47 سالوں میں جو تیاری کی ہے یہ کبھی امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ تھی، نہ ہی یہ ویسٹ اور ایسٹ کی جنگ تھی. وہ ہمیشہ سے اس جنگ کو حق اور باطل کا مارکا سمجھتے رہے، اور حق و باطل کے مارکے میں جب لوگوں کو شہادت کی خواہش ہوتی ہے نا تو پھر نتیجہ ایران جیسا نکلتا ہے، اور پھر فتح اللہ تعالیٰ اسی طاقت کو عطا کرے گی جو باطل کے خلاف لڑتی ہے اور حق باطل پر غالب آنے کے لیے ہے. اگر دنیا میں کوئی اسلام اور مسلم امہ کی صحیح معنوں میں نمائندگی کر رہا ہے تو وہ ایران ہے. دوستو ایران میں شہادت اور قیادت دونوں دیکھ لیں، آپ کو اصل اسلام کیا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوستو اس حوالے سے دنیا کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس اس وقت رپورٹ کیا کر رہے ہیں. سعودی عرب کا 3 اور کویت کا 6 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ ہے. یہ اس وقت کی ڈیولپنگ سٹوری ہے. تفصیل کے مطابق ملک میں محکمہ شہری دفاع کے حکام کے مطابق تباہ شدہ میزائل کا ایک ٹکڑا 2 گھروں کی چھت پر گرا، لیکن اس کے سبب کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے. یعنی کارروائیاں اس وقت دونوں طرف سے جاری ہیں. دوسری طرف ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات کا دعویٰ، لیکن تہران مسلسل انکار کر رہا ہے. اب اس پہ دنیا کے مختلف جو دفاعی تجزیہ کار ہیں جو اس سچویشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کیا رپورٹ کر رہے ہیں. قطر کا امریکہ کے ساتھ قریبی دفاعی اور سیکیورٹی اتحاد ہے اور 1 ماہ قبل اس کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. تاہم اب اس کے حکام کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ یا ایران کے درمیان مذاکرات کا حصہ نہیں. اس خطے میں سب سے بڑا امریکی اڈہ العدید ایئر بیس بھی قطر میں ہی موجود ہے جو کہ دارالحکومت دوحہ کے باہر واقع ہے. اس کے حکام نے بھی عوامی طور پر ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کی. قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ ہم امریکیوں سے روزانہ بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہماری ترجیح اپنی سرزمین کا دفاع ہے. وہ امریکہ جسے اپنے مڈل ایسٹ میں اتحادیوں کے اوپر بڑا مان تھا، آج انہوں نے بھی اپنے راستے جو ہیں وہ امریکہ سے جدا کر لیے. دوستو ایران کی اسٹیبلشمنٹ اب تک اپنی جگہ پر کیسے موجود ہے، اور ایک ایسا حملہ جس میں ایران تباہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایران آج بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. اسٹریٹجک پوزیشن اس کی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی. آبنہ ہرمز کو بند کرنے کے بعد دنیا کی معیشت جو ہے اسے اس کے گھٹنوں پر لے کر آ گیا. وہ ایران جس کے اوپر پچھلے 40 برسوں سے امریکہ کی سینکشنز ہیں، تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو وہ رول بیک کروانا چاہتے ہیں. لیکن اس پورے 40 برسوں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف دنیا میں اگر مسلم امہ کو دیکھیں تو کوئی بڑی سپر پاور بن کر آیا تو یقیناً وہ ایران ہے. اس لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حق اور باطل کا جب مارکا بن جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی مدد آپ کو ملتی ہے. اور اس میں ایک ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ اسرائیل کا تہران میں کروز میزائل بنانے والی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ،
اور تفصیل کے مطابق اسرائیلی دفاعی فوج نے ایک حالیہ بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تہران میں کروز میزائل تیار کرنے والے اہم مقامات اور تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی فوج کے مطابق انہوں نے ایرانی دارالحکومت تہران میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بحری کروز میزائل تیار کرنے کے 2 اہم مقامات پر حملے کیے۔ IDF نے ٹیلی گرام پر ایک بیان میں کہا کہ ان اہم حملوں سے حالیہ دنوں میں ان مقامات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے حملے نہیں کرنے اور ہم نے 5 دن کے لیے جنگ بندی کر دی۔ تو یہ وہ ایک مسٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کو نظر آئے گا، جس کی بنیاد کے اوپر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب سٹیٹمنٹ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہیں، آپ خود سے ہی مذاکرات کریں۔ ترجمان ایرانی فوج کا ٹرمپ کو پیغام۔ ابراہیم ذوالفقاری نے آج ایرانی میڈیا پر نشر ہونے والے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ آپ نہ تو خطے میں اپنی سرمایہ کاری دوبارہ دیکھیں گے اور نہ ہی توانائی اور تیل کی وہ پرانی قیمتیں، جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ خطے کا استحکام ہمارے مسلح افواج کے طاقتور ہاتھ سے یقینی بنتا ہے۔ استحکام طاقت سے آتا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا کہ ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے اور نہ اب کوئی اور آپ سے بات ہوگی۔ تو دوستو، یہ اس وقت کی سچویشن ہے ایران کے حوالے سے، ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ مختلف قسم کے دعوے بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں، جس میں 15 نکاتی ایجنڈے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ بھائی جان یہ باتیں تو پہلے بھی ٹیبل پر موجود تھی۔ مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہ جو باتیں اب مختلف میڈیا رپورٹس کے اندر لیک کی جا رہی ہیں، یہ وہی مسودہ ہے جو ایران کے سامنے اس سے پہلے رکھا گیا تھا۔ اور اب میڈیا چونکہ جنگ کو خیال ہے کہ 25-30 دن تو ہو چکے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں باہر آ رہی ہے۔ اس پہ ایران کا موقف پہلے دن سے جو تھا وہ آج وہی موقف ہے۔ لیکن دوستو، اس جنگ کو اگر امریکہ روکنا چاہتا ہے، ابھی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ حملے کریں گے، آپ کو مسلسل اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ حملے روکیں گے، اسرائیل نہیں روکے گا۔ آپ حملے روک کر سائڈ پہ ہو گئے، لیکن اسرائیل آج بھی حملے کر رہا ہے اور امریکہ کے پیچھے ہٹ جانے کے باوجود اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں مل کر کھیلیں، گڈ کاپ اور بیڈ کاپ۔ اس وقت سچویشن جاری ہے۔ امریکہ کہتا ہے ہم مذاکرات کریں گے، اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے۔ اور ویسے اسی کے اندر ایک جو بیان ہے ایرانی اسپیکر کا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ہم خطے میں امریکی نقل و حرکت اور بالخصوص فوجیوں کی تعیناتی کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جو بغاڑ جرنیلوں نے پیدا کیا، اسے اب عام سپاہی ٹھیک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ نیتن یاہو کی خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ہماری سرزمین کے دفاع کے حوالے سے ہمارے عزم کو آزمانے کی کوشش مت کرے۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ابراہم لنکن کے پیچھے ہٹنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کے مطابق امریکی بحری بیڑے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بحری بیڑا میزائلوں کی رینج میں آیا تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ کل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران نے ابراہم لنکن پر 100 سے زائد میزائل داغے اور تمام کو جو ہے وہ مار گرایا گیا، لیکن رپورٹس کے مطابق ابراہم لنکن کئی کلومیٹر پیچھے ہٹ گیا ہے تاکہ اسے نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ یہ جو آگ کا معاملہ ہے نا، اسے چھپایا جا رہا ہے، لیکن یقیناً جب گورنمنٹ چینج ہوگی اور امریکہ میں رجیم چینج ہوگی تو یہ انویسٹیگیشن بھی باہر آئے گی کہ اصل میں یہ آگ لگائی گئی تھی، یا پھر یہ جو 100 میزائل داغے گئے ان میں سے ایک ایسا میزائل ہے جس نے ابراہم لنکن کو نقصان پہنچایا، جسے امریکہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر سے ایران امریکہ جنگ کے اندر نا، لبنان کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اور لبنان کے اندر جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہاں کے پلوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ اور جو کچھ غزہ میں ہوا، اب لبنان کے اندر بھی یہی کام جو ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ حزب اللہ پر انہوں نے پابندیاں بھی لگائی، اور حزب اللہ کے جو کارروائی ہیں اس کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور خود بھی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ لبنان بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ لبنان کے اندر اسی طرح کی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے غزہ میں فلسطین کے اندر کی، تو یقیناً اس کا بھی حال وہی ہوگا۔ جو ہسپانوی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو لبنان میں بھی وہی تباہی پھیلانا چاہتے ہیں جو غزہ میں دیکھی۔ نئی ایرانی سپریم قیادت اپنے پیش رو کے مقابلے میں زیادہ سخت موقف رکھتی ہے، جبکہ مصطفیٰ خامنہئی اپنے والد کی طرح آمرانہ سوچ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ خامنہئی اپنے والد سے بھی زیادہ سخت گیر حکمران ہیں۔ آپ کو اگر بات پسند نہیں آتی تو آپ اسے ڈکٹیٹر کہہ دیں گے، اور اگر آپ کو بات پسند آئے گی تو آپ کہیں گے کہ جناب بہت گریٹ لوگ ہیں اور بہت ہی ٹف لوگ ہیں، جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانینز کے حوالے سے اور قیادت کے حوالے سے آپ کو سٹیٹمنٹس یو ٹرن لیتا ہوا نظر آتا ہے۔